Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. So welcome back to our channel. तो जनाब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं आप अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कर्ज़े जहाँ पे। कर्ज़े जहाँ के जी 11, 12 और 13 3 एपिसोड्स गुजर गई और हमने इसका खुलासा नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज हम इसका खुलासा कर लेते हैं। बस जनाब इतना हुआ कि बुरहान को ये पता चल गया कि बीजान से कि नशवा जो है वो बिस्मा की बेटी है। फिर जी नेक्स्ट सीन आ जाता है, तो उसमें दिखाते हैं कि जी बिस्मा जो है वो किचन में होती है और नशवा उससे बात कर रही होती है कि आप जो है ना वो तैयार क्यों नहीं हुई। अपनी माँ को कह रही होती है आप तैयार हो, सारे लोग आए हुए हैं, आप आज के दिन भी काम कर रही हैं। तो जनाब जी यहाँ पे बड़े अब्बू जो है ना उनकी एंट्री हो जाती है। वो आके पीछे खड़े होकर बातें सुन रहे होते हैं। जिस वक्त स्पेशली नशवा जो है वो कह रही होती है माँ से कि आसिम अंकल जो हैं वो भी तो बड़े अब्बू ही हैं ना मेरे। तो वो कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे बड़े अब्बू ने, तुम्हारे बड़े अब्बू सिर्फ बख्तियार भाई हैं। और मतलब वो पीछे बख्तियार भाई जो होते हैं हमारे, वो सुन रहे होते हैं। खैर नशवा पे चली जाती है माँ के साथ बात करके। अब यहाँ पर ये नहीं समझ आई कि बिस्मा जो है वो अनकंफर्टेबल होती है बख्तियार साहब के आने पे। अब ये बख्तियार भाई जो हैं, अब नशवा को पता बिस्मा को पता भी है कि उनके टेंशन सही नहीं है। मतलब वो बड़ा ऑड सा बिहेव करते हैं और हाथ भी पकड़ लिया और फिर उसको ये भी कहा कि जी मैं तुम्हें अपने भाई की बेवा नहीं समझता। फिर उसने किचन में से हेल्पर को क्यों भेजा? मतलब हेल्पर के होते हुए तो वो सेफ थी, तो उसको भेज दिया बाहर। अब इसको पता भी है कि ये जो सो कॉल बड़े अबू हैं ये इनके टेंशन सही नहीं है, उसके बावजूद हेल्पर को भेज देती है। मतलब ये पूरा सीन ही समझ से बाहर था कि उसने इस तरह से क्यों किया। अच्छा, अब बेसिकली तो बड़े अब्बू को, जो बख्तियार साहब हैं, उनको खुद अपने आप पर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा भी बुरहान की बुराइयां कर कर के उतार रहे हैं बिस्मा के सामने कि जी उससे नशवा को दूर रखो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, उसके साथ बहुत ज़्यादा जो मेल जोल है वो उसको कम करो, उस पर नज़र रखो। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो उम्र के किसी भी हिस्से में भरोसे के काबिल नहीं होते। तो ये बात तो उनके अपने ऊपर भी आती है, उन पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी उम्र के इस हिस्से में पहुंच के रिश्ते का लिहाज रखे बगैर लाइन मार रहे हैं उसके ऊपर, अपनी भाभी पर। और उसको कहते भी हैं कि मैं तुम्हें अपने भाई की बेवा नहीं समझता। फिर उसको पूछते हैं बिस्मा को कि तुम आसिम से मिली हो? अब वो आगे से झूठ बोल देती है, नहीं तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं, तुम जवान बेटी की माँ हो। अच्छा, उसको रियलाइज़ भी करवाते रहते हैं ना बार बार, दादी भी करवाती रहती है और ये सो कॉल बड़े अबू जो है वो भी करवाते रहते हैं। और साथ ही उसे कहते हैं कि जी सारा ख़ानदान बाहर आया हुआ है, तो तुम किचन में क्या कर रही हो, तुम भी बाहर आओ। ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि हमने तुम्हें कैसे रखा हुआ है। ओ भाई, जब सारा ख़ानदान बाहर आया हुआ है तो ये बड़े अबू जो है ये किचन में क्या करने आए थे? घर में कोई और औरत नहीं रही थी कि जो आके बिस्मा को कहती कि जी तुम भी तैयार हो के बाहर आ जाओ? तो ये बड़े अबू क्या, उनका काम क्या था किचन में आने का? बंदा सोचे तो ये। अच्छा, नशवा भी जो है ना वो बाहर देखती है कि जी बीजान भी आ गई हैं, ये भी आ गया है अम्मार, अम्मार नहीं, इसमें तो ये बुरहान है, बुरहान भी आ चुका है। तो वो देखती है कि जी आसिम अंकल नहीं आए। अब वो, अच्छा, इसको खाम खा की जेलसी हो जाती है जब वो देखती है कि फरियाल और बुरहान जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ये वैसे ही जेलस हो रही है दूर खड़ी, जबकि
ابھی تک اگر دیکھا جائے تو ان کی تو سٹوری سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، کہیں دور دور تک کوئی اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے۔ برہان جو ہے وہ تو موسٹلی اس کو جو ہے نا وہ مطلب ٹونٹ کرتا رہتا ہے، یا پھر اس کو کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کرتا رہتا ہے کہ جس میں اس کی بےزتی مطلب کہ کرتا رہتا ہے، اور یہ خواہ میں جالس ہو رہی ہے کہ جی وہ دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر نشوہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے جی عاصم انکل سے ملنے کے لیے۔ اب وہ عاصم انکل سے جب ملتی ہے تو ویسے وہ سین بہت اچھا تھا۔ آپ اتنے دن سے کہاں تھے؟ آپ کو تو بہت پہلے ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے تھا۔ اب آ کیوں نہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ کتنی حسرت سے وہ عاصم کو کہتی ہے کہ آپ آ جاتے تو اچھا تھا پہلے ہی ہماری زندگی میں۔ تو مطلب جو اس طرح کے حالات میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ان کو کہیں نہ کہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کی کہیں پر انوالومنٹ تھی، اور وہ اس چیز کو اسی طرح سے فیل کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی جو ہے ان کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، اور یہی فیلنگز ہوتی ہیں جو بڑے اچھے طرح سے نشوہ نے پورٹریٹ کی۔ پھر جی جناب آ جاتا ہے جی دوسری طرف دکھاتے ہیں جی ڈھولکی کا سین آ جاتا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ ساری عورتوں میں یہ دو مرد کیا کر رہے ہیں، یہ برہان اور بختیار صاحب، کیا ان کے گھر میں جو شادی ہے اس میں مرد نہیں آئے، وہ انوائٹیڈ نہیں تھے کہ یہ عورتوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب چلو جی مان لیا کہ جی گھر کی شادی تھی تو باپ تو چلو بختیار تو بیٹھا ہوا ہے، تو یہ برہان جو ہے جس کو کہ ابھی مطلب اوپنلی ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا رہا، کہیں پر اس کے لیے اس طرح کی فیلنگز نہیں ہیں فیملی میں، اسپیشلی یہ جو ادھر برکت ولا میں، تو یہ کیوں مطلب برہان آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ مطلب یہ کوئی عجیب سی چیز تھی۔ خیر ویسے کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، وہ عورتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مرد ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کے بھی، آپ نے بھی کہیں دیکھے ہوں گے اس طرح کے فنکشنز میں کہ ان کو عادت ہوتی ہے، کہیں پر بھی غمی خوشی ہو نا تو کچھ مرد ہوتے ہیں وہ آ کے عورتوں میں ضرور بیٹھتے ہیں۔ بہرحال اچھا، اتنے میں جناب ستم ظریفی یہ کہ جی بسمہ ہماری آ جاتی ہے۔ اب بسمہ بیچاری نے تھوڑے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہر شادی کے حساب سے تیار ہوئی ہوتی ہے، تو اب بی جان اور قدسیہ جو ہے نا وہ اس کو اشارہ کرتی ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ، لیکن ساتھ ہی جو ساس صاحبہ ہے نا دادی، اس کا اشارہ آ جاتا ہے بسمہ کی ساس کا کہ سائڈ پہ جا کر بیٹھو، کیونکہ وہ مطلب ان کے مائنڈ تو یہی ہے نا کہ جی وہ بیوہ ہے، لہٰذا اس کا مطلب اس کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے اس ٹائم پہ بینش پہ، حالانکہ بیوہ تو وہ خود بھی ہے۔ اب جناب جی بسمہ ہماری جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسمائل کر کے تو جا کے وہ پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ اب برہان جو ہے اب اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بھی جناب جی اٹھ کے جا کے نہ تو بسمہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ خیر پہلے وہ اٹھنے لگتی ہے کہ بھائی میں نہیں بیٹھتی، کہیں گھر والے اعتراض نہ کریں، ان سے ہی ڈر رہی ہوتی ہے اور کیا۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پرابلم بہت ہے نا کہ اس قسم کے جو فنکشنز آ جاتے ہیں نا تو اس میں جو ہوتی ہے نا ایک فیمیل جو بیوہ ہو یا جس کی ڈیورس ہوئی ہو، اس کے لیے بہت آکورڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اب وہ کرے کیا۔ اور جناب جی برہان ہمارا جو ہے نا وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ سین جو ہے نا وہ اس ڈرامے میں بڑے اچھے ہیں اور بڑے ٹچی سے ہیں۔ اب جیسے البم دیکھتے ہوئے نشوہ کی جو بات ہوتی ہے، یہ میری امی نہیں، یہ میری بسمہ ہے۔ یہ تمہاری امی جو بسمہ ہے نا اس کو میں نہیں جانتا۔ یہاں پر عاصم انکل جو تھے ان کا جو بسمہ کے لیے ان کی جو محبت تھی اس کا مطلب ایک چھوٹا سا انہوں نے اظہار کیا جو کہ بہت اچھا لگا، اور اس کے بعد نشوہ ان سے پوچھتی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس سارے سین میں نشوہ جو ہے اس کی ایکٹنگ، اس کے فیس ایکسپریشن اکارڈنگ ٹو دا سین اور اکارڈنگ ٹو دا رول کمال کے تھے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔
آپ میری امی سے پیار کرتے تھے؟ نہیں، عشق کرتا تھا. تو جناب اس کو تو مطلب سمجھو کہ خوش ہونے کا، اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کا یا خواہش کا ایون کہ اظہار کرنے کا بھی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف ہمارے چونکہ ریلیجن میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن اڈاپٹیڈ ہے، دوسرے کلچر سے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو مطلب اسی کے ہی اکارڈنگلی آج دن تک یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں. اور جناب یہاں پر دیکھیں جی، یہاں پر یہ برہان کو یاد آ گیا میں تو مار ہوں تو چائے میں مانگ لوں، اور اس نے چائے مانگ لی. اوف مائی گاڈ. اور اسے بتاتی ہے کہ جی مجھے کوئی کام ہے، میں نے میک اپ آرٹسٹ کو بلایا ہوا ہے اور سب کا ٹچ اپ ہونا ہے، تو تم یہ جگہ خالی کرو. بیسیکلی تو اس نے اسے ملوانا ہوتا ہے نا بینش کو اس کے ہونے والے ہسبینڈ کے ساتھ. تو وہ خیر اسے کہتا ہے کہ ریکویسٹ کرو، تو یہ کرو وہ کرو. لیکن یہاں پر جو اس کا دوست ہوتا ہے نا، وہی سارا سین کریٹ کرتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ جی تم جو نا، تمہاری تو اپنی کزن کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تمہاری کزن بڑی خوبصورت ہے تو میری بنا دو. تو مطلب وہ کہتا ہے کہ چپ کرو یہ فیملی ہے. تو اس کو لے کے جاتا ہے کہ بھائی چلو، لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. اتنے میں وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے تمہاری آواز پہلے ایک دفعہ سنی تھی، آج تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں.
تم بہت خوبصورت ہو. اور وہ جب اس کو ریئیکٹ کرتی ہے آگے سے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تمیز سے. ہاتھ چھوڑ میرا. میں نے کہا ہاتھ چھوڑ. تمیز. انہوں نے اتنی جرأت تم نے مجھ کے ہاتھ اٹھایا؟ ہاں I said stop it. ہاتھ چھوڑو میرا. سمیر تو کیا کر رہے؟ ہاتھ چھوڑ. دیکھیں کیا کر رہا ہے میرا. یہ کیا حرکت تھی؟ گریبان چھوڑو میرا. گریبان چھوڑ. یہ عورت کیا تھی؟ ہٹ یہاں سے. نکل جا. قابل نہیں ہے کہ تجھے فیملی فنکشن میں انوائٹ کیا ہے. نکل جائے گی اس سے پہلے میرے منہ سے کچھ نکل جائے. یار تو نکل جا. گیٹ لاسٹ. میں کچھ سے بیٹھوں گا. نکل جا. نشوا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم آج کے بعد مجھے بیک یارڈ میں نظر آئی نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے لیے اچھا اسی سین سے نا یہ سمجھ آتی ہے جس طرح یہ سین پکچرائز ہوا مطلب لکھا گیا اور جس طرح سے عمار کا ریئیکشن آتا ہے نشوہ کے لیے. مطلب ایک قسم کی سمجھے تو وہ اس کے گھر کی مطلب فیمیل ہے اور اس نے کہا بھی ہے کہ تمہیں فیملی فنکشن میں انوائٹ کرنا ہی نہیں چاہیے اور تم اس قابل ہی نہیں ہو. تو جس طرح کا وہ ریئیکشن دیتا ہے نا نشوہ کے لیے، حالانکہ یہ ان کی ٹام اینڈ جیری والی فائٹ چلتی رہتی ہے ہر وقت، اور نشوہ کو اس پر غصہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ دادی اس کو بہت زیادہ فیور کرتی ہے لڑکا ہونے کی حیثیت سے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ماہین کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم میں آیا، یہ مطلب اس کے باپ نے اس کو بھیج بھی دیا، FIR ہوئی اس پر، وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ انفیکٹ عمار اس میں انوالو نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو آلریڈی یہ تو بہت زیادہ ڈرنک تھا، اس کو تو ہوش ہی نہیں تھی. اور وہ جو بھی انسیڈنٹ تھا نا اس میں جو اگر کوئی ہے جس نے وہ کیا تھا تو وہ سمیر ہے، کیونکہ سمیر کے پاس ہی پکچرز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ جو عمار کو بھیجتا ہے اور پھر وہ اس کو بھیج دیتا ہے عمار اس لڑکی کو، ماہین کو، اور اس پر آ کر تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنا کیس واپس لے لیتی ہے. تو اٹ مینس کہ بائی نیچر عمار جو ہے نا وہ برا انسان نہیں ہے. ہاں البتہ اس کی جو فرینڈ شپ ہے وہ ایسے لوگوں میں ہے، اس کی گیدرنگ، اس کی سیٹنگ ایسے لوگوں میں ہے جس کا امپیکٹ آیا اس کے اوپر. بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ سین بہت اچھا تھا اور اسی سے آ کے یہ ثابت بھی ہو گیا. اور خیر ابھی ثابت تو آگے جا کے ہوگا جب دوبارہ کیس ری اوپن ہو رہا ہے جیسے کہ برہان نے کرنا ہے، اور برہان کے اپوزٹ اگر کوئی آئے گا تو نشوہ آئے گی جو مجھے سمجھ آتی ہے. اور ٹیزرز میں بھی دکھایا گیا ہے، جو سٹارٹ میں ٹیزرز آئے تھے قرضے جاں کے، تو نشوہ کا یہ کیس ہوگا جو وہ عمار کی فیور میں فائٹ کرے گی اس کے لیے، کیونکہ آگے چل کے جو ہے نا وہ تبھی سٹوری بنتی ہے کچھ. خیر بہرحال پھر جی فریال بھی دیکھ رہی ہوتی ہے آخر، تو فریال جو ہے وہ اتنی سرپرائز ہو کے پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے جی وہ مطلب وہیں پر وہ اپنے آپ کو بڑا کمپوز کرتی ہے مائنڈ میں، تو اس کے وہ چل رہا ہوتا ہے وہی سین کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. پھر نیکسٹ ایپیسوڈ ظاہر ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ مطلب دونوں بیٹھی ہوتی ہیں اسی جگہ پر اور ڈسکشن کر رہی ہوتی. اچھا جی اب ڈسکشن ان کی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے شادی اور آئیڈیالزم سے ریلیٹڈ. اور فریال کہتی ہے کہ جی زندگی میں سب کچھ ہے، اور مطلب اس کی یہ بات جو ہے نا نشوہ جس طریقے سے سنتی ہے اور ایکسپریس کرتی ہے وہ بہت اچھا تھا. مطلب وہ اپنے مائنڈ میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنی لکی ہے کہ اس کے پاس زندگی میں سب کچھ ہے، ایک صرف رائٹ مین اس کو چاہیے اور اس کی لائف جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی. لیکن میں ابھی تک سٹرگل کر رہی ہوں اپنے لیے بھی، اپنے ماں کے لیے بھی، اور بیسکس جو ہے ان کے لیے. خیر اچھا یہ والی جو ایپیسوڈ تھی نا 12، اس میں بونگیاں بہت زیادہ تھیں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی، 2-3 جگہ پر ایسے سین تھے کہ جیسے وہ پارلر پہ گئے ہیں تو یہ بھیا مار کیوں گیا ان کو وہاں پہ لینے کے لیے؟ وہ اس کو کس نے کہا تھا کہ تم ان کو لینے چلے جاؤ اور یہ سارا کچھ کرو؟ کیا ان کے گھر میں مطلب شادی کا ظاہر گھر ہے، کوئی اور مرد نہیں تھا، نہ عمار تھا نہ بختیار صاحب تھے، بختیار بھائی بھی کوئی نہیں تھے. تو جی عمار جس کو کہ یہ پسند بھی نہیں کر رہے، بیسیکلی اس کو پسند نہیں کر رہے کیونکہ ابھی تک تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ برہان جو ہے وہ ہے کون. تو
وہ چلا جاتا ہے گاڑی لے کے کہ جی میں آپ کو لینے آیا ہوں. اچھا پھر برائڈ کے روم میں جا کے اس کے بیڈ روم میں چلو فریال تو ٹھیک ہے بھائی وہ لڑکی ہے وہ ساتھ گئی ہے اس کے نشوہ کے, لیکن یہ برہان کیوں گیا بھائی؟ مطلب بڑا ہی کوئی عجیب سا سین لگا مجھے کہ یہ کیوں گیا, اور جا کے اس کے پھر روم میں بھی بیٹھا ہوا ہے. کوئی عجیب سین ہے, پھر پکچر بنانی ہے جی. مطلب یہ کوئی اس طرح کے جو سین تھے نا, پھر وہ کیا جی وہ اسے کہتی ہے جی میرے فون سے آپ پکچر بنائیں, کوالٹی تو اس کے کیمرے کی اچھی نہیں ہے لیکن مومنٹ کی اہمیت ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے جی میں اپنے فون سے بناتا ہوں, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اب یہ سین بالکل ہی انریلیونٹ تھا, مطلب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. خواہ میں یہ ایک سین رکھا, صرف اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے موبائل میں اس کی پکچر رکھ سکے, جو کہ آگے جا کے کہیں پر یہ اس پکچر کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ کنٹروورسی گین ہوگی. لیکن جی اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی, اچھا جی پھر جو سین آتا ہے نا بھائی حد ہو گئی. یہ بختیار بھائی صاحب کی نا اپنی فرسٹریشن ہی نہیں ختم ہوتی. کبھی تو یہ برہان کو برا بنا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہے تو یہ جو ہے نا عمار اور برہان کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ برہان جو ہے وہ اس کو یہ کس سینس میں لیتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے تو اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے تو یہ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب جناب دادی کا سین آ جاتا ہے, تو دادی جو ہے نا وہ فریال اور برہان کا رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے, اور وہاں وہ قدسیہ جو ہے نا دوسری طرف وہ عاصم کے ساتھ بیٹھ کر برہان کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ یہ ریویل ہوتا ہے کہ جی یہ برہان جو ہے وہ اصل میں ہے کون, پھر اس کو پتہ چلتا ہے. اور اچھا وہ بھی نا عاصم بھی بڑا سسپینسفلی کہتا ہے کہ جی سسپینس کریٹ کرتا ہے اس میں کہ یہ برہان جو ہے نا وہ اس کی ماں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے بھائی, جس جگہ تم رہتے ہو وہاں یہ چیزیں بڑی نارمل ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جی تم اپنی روٹس کو اور اپنی روایات جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوگے. اور وہ جناب جی پھر وہ بتاتا ہے کہ نہیں برہان جو ہے وہ اڈاپٹیڈ سن ہے میرا. اور وہ کہتی ہے کہ جی برہان سب کچھ جانتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں سب کچھ جانتا ہے اس لیے اتنا کانفیڈنٹ ہے. اور پھر ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی برہان کی حقیقت ہے کیا. دوسری طرف جی بسما کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا, اور بسما آ کے بیٹھ جاتی ہے اپنا ٹیرس پہ, اور وہاں پر عمار آ جاتا ہے. اب عمار اپنے خیال میں آتا ہے اور وہ اسموک کر رہا ہوتا ہے, ویپ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اور جیسے ہی اس کی بسما پہ نظر پڑتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. مینس کہ اگر دیکھا جائے نا تو عمار از ناٹ اے بیڈ پرسن. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو ہے مطلب فرینڈ سرکل جو ہے وہ ضرور کرپٹ ہے, لیکن وہ خود کرپٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ صحبت کا اثر تو آتا ہی ہے, تو اس لیے وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ برائیاں ضرور ہیں, لیکن وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے, اتنی ایکسٹریم پر نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کو کہ ابھی جس نے ڈسکلوز ہونا ہے آگے جا کے, تو اس کی وجہ سے وہ اس کو بھی ایز اے ویلن ہی لیا جا رہا ہے. لیکن جو میری پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ویلن اس میں جو ہے نا جو بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ نشوہ ہوگی. اس کا گرے کیریکٹر لگ رہا ہے مجھے. خیر اچھا اب ایک اور فضول سین تھا, اب اس سین کی بھی کوئی تک نہیں بن رہی تھی. مطلب اس ایپیسوڈ میں تو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی فضول سین تھے. اب وہ جناب جی وہاں سے نکلتے ہیں اس کے روم سے بینش کے, اور پھر دکھاتے ہیں جی وہ چائے کے لیے, مطلب چائے تو اس نے پینی ہے نا, اس کو اتنی عادت ہو گئی ہے سن میرے دل سے چائے پینے کی کہ وہ برہان چائے ضرور پیتا, کہیں نہ کہیں جہاں اس کو موقع ملتا ہے چائے ضرور پیتا. اب وہ چائے پینے چلے جاتے ہیں, چائے کافی جو بھی پیتے ہیں ادھر جا کے, کیونکہ یہی دو چیزیں پورا بجٹ ڈرامے کا جو ہے اس کی چائے کافی پہ لگتا ہے. اچھا یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور ایز یوزول جو ہمارے ہاں آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا کہ بچے جو ہے نا وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ان دس سینس کہ جی ہمارے یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا وہ اس طرح ڈسکس کرتی ہے کہ جی پیرنٹس ہمارے دیسی ٹائپ ہیں اور وہ کزن میرج کی طرف جاتے ہیں, اور جبکہ شادی جو ہے نا وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جہاں پر مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو. چلو یہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے, لیکن اس میں یہ کہنا
کہ جی کزن میرج یا اپنے اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بچوں کی شادیاں اپنی اپنی فیملیز میں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر جگہ پیرنٹس کو برا اس طرح سے بنا دو یا اس ٹائپ سے کہہ دو کہ جی وہ دیسی پیرنٹس ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے کئی جگہوں پر ایسا، لیکن اتنا زیادہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. اچھا، پھر وہاں پر جی شروع ہو جاتی ہے کہ جی فلسفہ ایک پورا سنایا جاتا ہے شادی کے اوپر، کہ جی شادی جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، مطلب کون لوگ ہیں جن میں شادی ہونی چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اب نشوہ بیچاری جو ہے نا، اب ظاہر ہے جو تھوڑے سے ویک فیملیز ہوتی ہے نا یا بروکن فیملیز کے بچے، ان کی بالکل یہی تھنکنگ ہوتی ہے جیسے نشوہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں دیکھو، مطلب اس کو تو یہی پتا نا کہ برہان جو ہے وہ عاصم انکل کا بیٹا ہے، تو کمپلیٹ فیملیز ہیں، یہ ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بروکن فیملیز سے نہیں ہے، تو یہ ہر طرح سے صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں. تو وہ اب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ مطلب نشوہ نے اس کیریکٹر کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ پورٹریٹ کیا ہے کہ وہ جس طرح بظاہر تو وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اس کی گیدرنگ ہے، لیکن مینٹلی طور پہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی لائف میں بڑے سکسیزفل ہیں، مطلب ہر چیز ہی ان کو اپنی لائف میں مل گئی ہے، تو اس لیے یہ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور ان دونوں کی جو ہے نا وہ تھنکنگ بھی میچ کر رہی ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ تو نشوہ نے بات ہی ختم کر دی یہ کہہ کے کہ شادی ہونی ہی نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی بڑی عجیب بات ہے کہ تم اینٹی میرج اسٹیٹمنٹ دے رہی ہو، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تم آرگومنٹس بھی دو. اب اس سین میں بھی نا خواہ میں وہ نشوہ کو نا برہان وہ انوالو کر رہا ہے، پارٹ آف دا ڈسکشن بنا رہا ہے. مطلب یہ پورا سین جو ہے نا بالکل ہی آڈ تھا، کوئی مقصد نہیں تھا اس پورے سین کا. اور جیسے ہی وہ گھر واپس آتے ہیں تو ٹام اینڈ جیری کی لڑائی پھر شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ جی ٹکراتے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ جی تم بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی. یہیں پر جو ہے نا جی ختم ہو جاتی ہے ایپیسوڈ 12 اور 13 سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ دیکھتی ہے نشوہ اپنی ماں کو کہ وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے آپ باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے مجھے گرمی لگ رہی تھی. تو وہ تھوڑا سا اعتراض کرتی ہے کہ آپ کو مجھے میرا پہلا کیس ہو جائے تو میں جو مجھے سیلری ملے گی اس سے میں نے جو ہے نا اے سی لگوانا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، کچھ دنوں کی بات ہے یہ وہ کر کے. تو وہ کہتی ہیں آپ کو ہر اس چیز سے پرابلم ہے کہ جس سے ہمیں سکون ملے. یہ سیکنڈ ٹائم اس کا یہ سینٹینس وہ یہ ڈائلاگ بولتی ہے اس ڈرامے میں. ایک دفعہ وہ پہلے بولتی ہے جب قدسیہ آتی ہے باہر سے اور وہ بسما سے ملنے کے لیے جاتی ہے. تو وہ اسے کہتی ہے، بسما جو ہے نا نشوہ کو کہتی ہے کہ اتنا نا شکرا پان نہیں کرتے، رشتوں کو نبھانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب دیکھا جائے تو بسما کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے صحیح بھی ہے کہ ان حالات میں جب انسان رہ رہا ہوتا ہے نا، ایک عورت رہ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی بچہ بھی ہو، تو بہت پرابلمس ہوتی ہیں جس کو اس نے اکیلے ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے اور بہت سفر کرنا ہوتا ہے. تو اگر اس سینیریو میں جا کے دیکھیں تو بسما کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن اسی سینیریو میں اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ جیسے نشوہ کہہ رہی ہے، تو بچے ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، اسپیشلی ہماری ماں کن حالات میں سفر کر رہی ہے، کس طرح سے اس کو یہ ساری چیزیں بادر بھی کر رہی ہیں، اس کو وہ سفر کر رہی ہے، اس کو پرابلم کر رہی ہیں. اس کے باوجود اس نے بولنا نہیں، اپنا رائٹ ہونے کے باوجود وہ بات نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذرا کم ہی سمجھتے ہیں. اچھا، دوسری طرف جی کیا ہوتا ہے کہ جی برہان جو ہے اس کے رشتے کی بات قدسیہ سٹارٹ کر چکی ہے، چونکہ اس سے کرتی ہے عاصم سے. اور دوسری طرف دادی بیٹھ کے تو بات کرتی ہے کہ جی یہ اس کی عمار کی اور فریال کی شادی کی، کہ یہ اب جو ہے نا ہو جانی چاہیے، مطلب رشتہ ہو جانا چاہیے. خیر، ناشتے کی ٹیبل پہ جی اسے پتہ چلتا ہے نشوہ کو کہ اس نے جانا ہے فریال نے برہان کے ساتھ. تو اس کا ویسے فیس دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جب وہ اسے بتاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اتنی جلدی یہ مطلب وہ بیچاری فیل کر لیتی ہے نا، حالانکہ اس کو جیلس ہونے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی جیلس ہو رہی ہوتی ہے.
اس بات سے کہ جی یہ برہان کے ساتھ جا رہی ہے. اور خیر اس کے بعد وہ کچن میں بھی اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو ملیں اور ابھی اتنی جلدی ان کی دوستی بھی ہوگی. مطلب اس کو مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ان کی آپس میں بہت اچھی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, تو اس لیے یہ اس ریلیشن کو لے کے آگے بھی چل رہے ہیں. مطلب اس کو یہی سمجھ آتی ہے, جبکہ برہان کی سائڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے. برہان نشوہ کو ہی پسند کرتا ہے, لیکن شادی اس کی نشوہ سے نہیں ہونی, شادی اس کی ہونی ہے فریال سے. اور سٹوری تو تبھی چلنی ہے, سٹوری میں ٹوسٹ ہی اس وقت آنا ہے. اچھا اب جب قدسیہ سے بات کرتی ہے دادی اور سدرا, اور بیٹھے ہوتے ہیں بختیار صاحب, تو یہ شادی کا جب پرپوزل دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جی نہیں, شادی جو ہے نا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی عمر ہو گئی ہے تو شادی کر دیں, شادی کے لیے میچورٹی کا ہونا ضروری ہے. اور وہ اس میں وہ بتاتی ہے کہ نہیں میری بیٹی میچور ہے لیکن عمار مجھے میچور نہیں لگتا, جو کہ اس کی بات بالکل صحیح ہوتی ہے. لیکن دادی فورسفلی جو ہے نا وہ رشتہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ انکار کر دیتی ہے. اچھا اوپنلی وہ بھی نا ابھی انکار نہیں کرتی, مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ ٹائم لے لیں, وہ ٹائم لیتی ہے ان سے. تو پہلے تو دادی بڑی تعریفیں کر رہی تھی جس وقت قدسیہ کو وہ دیکھتی ہے اور اس کی بیٹی کو, وہ باہر سے آئی ہیں تو انہوں نے سر پہ دوپٹے لیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنی ہے انہوں نے, تو وہ ان کو کہتی ہے کہ جی ہاں پردیس میں رہ کے بھی اپنے جو ہے نا وہ ریت رواج کو تم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ان کو لے کے چل رہی ہو, یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور اب دادی اس کے اپوزٹ بات کر رہی ہے کہ جی نہیں, تم جو ہو نا پردیس میں رہ کے تو روایات اپنی جو ہے نا انہی کو بھول بیٹھی ہو, اور تم نے روشن خیالی اور جو ہے نا وہ والی سوچ تمہارے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے, اور اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. جبکہ اگر دیکھا جائے تو قدسیہ کی بات بالکل صحیح تھی. دادی تو اپنا ویسے ہی لگی ہوئی ہے نا کہ جی میرے پوتے کی شادی ہو جائے اس کے ساتھ. اور اچھا اب اس میں دیکھیں جی وہ بختیار صاحب جو ہیں وہ مطلب اتنا اچھا خاصا بندہ ہے, پڑھا لکھا ہے, جو مطلب کہ نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ فیملی پرابلم آ گئی بیچ میں کہ وہ سدرا کو کہتا ہے کہ جی اگر یہ رشتہ نہ ہوا نا تو تمہارے اور میرے رشتے میں بھی دراڑ آ سکتی ہے. لو بھلا دیکھو, تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی اور ایک رشتے پہ آ کے وہی چھوٹی سوچ. تو دوسری طرف جی نشوہ جو ہے پوری رپورٹ دے رہی ہوتی ہے بینش کو کہ جی فیملی میں گھر میں پیچھے یہ تمہاری شادی کے بعد یہ سین کریٹ ہوا ہے. اور بینش کہتی ہے مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ جب بھی شادی کی بات شروع ہوگی عمار کی فریال کے ساتھ تو یہی ہوگا. اور خیر لیکن وہ نشوہ کو ضرور یہ کہتی ہے کہ برہان جو ہے نا وہ تم میں انٹرسٹیڈ ہے. تو وہ خیر وہ ڈینائی کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میرا تو وہ چونکہ امیجیٹ باس ہے تو میں تو ایسا نہیں سوچتی. لیکن پیچھے عمار بھی سن رہا ہوتا ہے ساری باتیں, اور اس کو مطلب تھوڑا سا تو کسی حد تک کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی یہ برہان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی مطلب اگر دیکھیں تو سین چینج ہوتا ہے, اور پھر بینش جب آتی ہے گھر اپنے واپس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن اگر اس سارے سین میں دیکھا جائے نا تو جو قدسیہ کی باتیں ہیں نا عمار اور فریال کے رشتے کو لے کر وہ بہت لاجیکل تھیں, وہ غلط بات نہیں کر رہی تھی. لیکن چونکہ وہ دوسرے اینڈ پر سارے جو ہیں وہ مطلب بختیار سدرا اور دادی وہ اس چیز میں تھے کہ جی یہ رشتہ, چونکہ وہ پہلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ ایسے ہونا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے, بلکہ ان کو تو پتہ تھا یہ ہو جانا ہے. تو جب وہ انکار ایک قسم کا سنتے ہیں تو وہ اس سے ان کو مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے افیکٹ آتا ہے کہ جی یہ کیا ہوا. خیر پھر جی وہ آتی ہے اور وہ بینش جو ہے نا وہ نشوہ کو جب بیٹھ کے وہ ان کی کنورزیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو کنونس کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں عمار تم میں انٹرسٹڈ ہے. میری سکس سینس کہتی ہے, کیونکہ وہ اس کو تو مطلب ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت زیادہ شاید, جیسے کہ وہ کہہ بھی رہی ہے. تو اس میں نا وہ پھر بھی اس کو یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ فریال میں انٹرسٹڈ ہے. خیر جی اس کے بعد سین ہوتا ہے کہ وہ بلا لیتا ہے اس کو آفس میں, پھر یہ آفس چلی جاتی ہے. آفس جانے پہ اس کو جی پتہ چلتا ہے کہ اس نے مطلب فریال اور عمار جو ہیں وہ بیٹھ کے تو ادھر بسمہ کی اور عاصم کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سین بہت پاورفل تھا, کیونکہ جس طرح سے نشوہ سٹینڈ لیتی ہے اپنی ماں کے لیے
کہ جی میری ماں جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ مطلب ڈسیزن لینے والے کہ میری ماں کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں. وہ سین اچھا تھا. اور بہرحال پھر وہیں پر وہ ڈرامہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے وہیں پر سچ اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے نا پھر نشوہ کو بھی کہ برہان جو ہے وہ عمار کا عاصم کا بیٹا نہیں ہے. وہیں پر اس کو پتہ چلتا ہے. اور ادھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ انکار ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے جی میں برہان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوں فریال کی شادی کے لیے, تو دادی جو ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے اگر ایسے نہ ہوا تو پھر نشوہ کی اور عمار کی شادی ہوگی. اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہونی شادی ان دونوں کی ہے. اور اینڈ پہ جا کے نشوہ جو ہے وہ عمار کے لیے کیس بھی فائٹ کرے گی برہان کے اگینسٹ. تو یہ آگے چل کے سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوگی. لیکن حیرت اس چیز پہ ہے کہ اس کو ابھی اتنی ویورشپ نہیں مل رہی, حالانکہ سٹوری اچھی ہے. اور گرے کریکٹر لگ رہا ہے مجھے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا نشوہ کا. تو آگے چل کے یہ سٹوری اور زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنے ویورشپ کیوں نہیں مل رہی. اور میرا خیال ہے کہ جب سن میرے دل ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہائپ کریٹ ہوگی تو وہ اس ڈرامے ہی کی ہوگی. تو بس اوورآل یہ ان 3 ایپیسوڈس کا خلاصہ تھا. تو میں لیٹ ہو گئی تو میں نے کہا چلو ایک ہی دفعہ اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہی تھا سارا کچھ. تو کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو, میں اتنی لمبی بنانا نہیں چاہتی ہمیشہ ہی, اور اتنی لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ڈرامے کے ساتھ, اس کا خلاصہ کریں گے. تو تب تک آپ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور یہ جو اوپینینس تھے جتنے بھی, یہ میرے پرسنل تھے, آپ ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.